Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the subject of Introduction to Information Technology. So in this part of the lecture about computer networks, we are going to discuss further topics that we discussed yesterday. In the previous lecture, we discussed about the basics of networks and its types and different merits and demerits of different types of the networks. Now we are going to advance those topics and discuss about different network protocols, what are network operating systems, and the internet. So we start with the network protocols. So we'll just very briefly discuss about this topic because it's kind of an advanced topic. So in the introduction or introductory subject, we only need a few brief details. So what are network protocols? It is a set of predetermined rules that govern the network, that define how the network will work. So network protocol जो हैं ये कुछ rules हैं जो predetermined हैं उस network के ऊपर implemented हैं, apply हुए हैं वो rules, और उनकी मदद से network ने run करना है, मतलब network के अंदर जो भी policies होंगी वो उन rules की मदद से apply होंगी. So what is a protocol suite? It is a group of interrelated protocols that are necessary to perform a communication function. अगर कोई communication function करना हो, let's say कि कोई email भेजनी है आपने या किसी को कोई data transfer करना है, तो उस function को perform करने के लिए there is a protocol suite. So there is a collection of protocols कि ये वाला जो function है ये कैसे perform करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी है, डाटा को एक्चुअली ट्रांसफ़र कैसे करना, वो सारी चीज़ें उस प्रोटोकॉल सूट के अंदर मौजूद होंगी. सो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट इज़ लोडेड ऑन ईच होस्ट एंड नेटवर्क डिवाइस. आपका जो भी सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, लाइक अगर आपका नेटवर्क स्विच है वो एक हार्डवेयर है, उसके अंदर उसके प्रोटोकॉल्स लोडेड होते हैं. इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में तो वो भी अपने प्रोटोकॉल्स उसके पास मौजूद होंगे. और सम टाइम्स कई प्रोटोकॉल्स जो है वेंडर स्पेसिफिक हो सकते हैं, मतलब किसी जिस वेंडर ने या कंपनी ने उस मशीन को डिज़ाइन किया है वो उस के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी डिफ़ाइन करते हैं, और एंड दे आर प्रोप्राइटरी, मतलब ये उनके अपने स्पेसिफिक रूल्स हैं जो कि जनरलाइज्ड नहीं होंगे. नेक्स्ट इज़ द नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़. सो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? इसमें देखें डिफरेंट हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी नेटवर्क की, जो टोपोलॉजीज़ उसकी पढ़ी, तो उससे रिलेटेड अब ये चीज़ें हैं. सबसे पहला है ईथरनेट. आपको पता है कि ये बस टोपोलॉजी के ऊपर बेस करता है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, लेकिन इसको स्टार टोपोलॉजी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ईथरनेट का फ़ायदा क्या है? इट इज़ हायर स्पीड. ईथरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होती है, और सबसे पहले फास्ट ईथरनेट होता है और फिर गीगाबिट ईथरनेट होता है. फास्ट ईथरनेट जो है वो उसकी स्पीड 10 to 100 MB पर सेकंड होती है, और जो गीगाबिट ईथरनेट है उसकी स्पीड जो है वो गीगाबाइट्स के अंदर होती है. 1 गीगाबाइट पर सेकंड जिस नेटवर्क की स्पीड हो उसको आप गीगाबिट ईथरनेट कह सकते हैं. उसके अलावा ईथरनेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क. इट इज़ इनएक्सपेंसिव, ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन. इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है और मेंटेन करना भी रिलेटिवली ईजी है बाकी नेटवर्क्स की निस्बत. तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क है वो ईथरनेट है. जिस तरह आपके घरों के अंदर जो नेटवर्क है या जो कंप्यूटर लैब में है आपकी, ये सारे ईथरनेट की टाइप्स हैं. देन another technology is token ring. So it as the name specifies, it is included in the ring topology. So ring topology पे बेस करते हैं ये कहता है ये नेटवर्क, और स्टार टोपोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकता है. इसमें होता क्या है कि टोकन पासिंग स्कीम है. एक कंप्यूटर दूसरे तक टोकन्स पास करता है ताकि डाटा कोलिजन ना हो, मतलब डाटा एक कंप्यूटर एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे. और ये ईथरनेट के बाद सेकंड मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट इज़ TCP/IP.
سو ٹی سی پی آئی پی کی بھی آگے ہم ڈیٹیلز پڑھیں گے اسی لیکچر میں، اس کو دیکھیں گے. اٹ از بیسڈ آن کلائنٹ سرور ماڈل آف نیٹورک کمپیوٹنگ. ٹی سی پی آئی پی جو ہے یہ پروٹوکول جو ہے یہ کلائنٹ سرور ماڈل کے اندر موجود ہوتا ہے، جس میں ایک سرور ہوتا ہے، باقی کلائنٹس ہوتے ہیں. اٹ یوزز پیکٹ سوئچنگ ٹیکنیک فار ڈیٹا ٹرانسمیشن. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پیکٹس ٹرانسمٹ کرتا ہے، ڈیٹا کے پیکٹس بنا کے تو وہ ایک مشین دوسری مشین تک ٹرانسمٹ کرتی ہے ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے. اینڈ اٹ از کامنلی یوز فار انٹرنیٹ اپلیکیشنس. یہ پروٹوکول جو ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ انٹرنیٹ اپلیکیشنز کے لیے بڑی کامنلی استعمال ہوتی ہے. دا نیکسٹ ون از ویپ. ویپ میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ یوزز کلائنٹ سرور ماڈل ایز ویل اینڈ اٹ الاؤز وائرلیس ڈیوائسز ٹو ایکسیس دی انٹرنیٹ اینڈ ورلڈ وائڈ ویب. جو ویب ہے، وائرلیس ایکسیس پوائنٹ ہے، یہ وائرلیس ڈیوائسز کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ بھی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو سکیں اور ورلڈ وائڈ ویب تک رسائی حاصل کر سکیں. اٹ میٹس انکریزنگ ڈیمانڈس فار وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ ایکسیس. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو زیادہ کامن ڈیوائسز ہیں وہ وائرلیس ہیں، تو یہ بہت زیادہ اس کی انکریزنگ ڈیمانڈ ہے اور زیادہ تر جو انٹرنیٹ ہے وہ وائرلیس ہو چکا ہے اس کی مدد سے. نیکسٹ از واٹ آر نیٹورک آپریٹنگ سسٹمز. این آپریٹنگ سسٹم، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے اٹ سیلف. آپریٹنگ سسٹم آپ لوگوں کو پہلے میں پڑھا چکا ہوں کہ ایک ایسا سسٹم، ایسا سیٹ آف سافٹ ویئر جو کہ آپ کے ہارڈ ویئر کو چلانے کے قابل بناتا ہے. مطلب آپ کا لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے، اس کے اندر ہارڈ ویئر لگا ہے، اس کے اندر پروسیسر ہے، ریم ہے، ہارڈ ڈسک ہے، لیکن ان چیزوں کو بذات خود نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے. ایسا سافٹ ویئر چاہیے جو ان ہارڈ ویئر کو چلنے کے قابل بنائے. مطلب جو پروسیسر کو بتائے کہ آپ نے کس طرح پروسیسنگ کرنی ہے، ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا کیسے سٹور کرنا ہے، ریم سے ڈیٹا کیسے ٹرانسفر کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ مینیج کرے. ایسے سافٹ ویئر کو آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں. اور آپریٹنگ سسٹم کے اندر بہت ساری اپلیکیشنز استعمال کی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل جو آپ لوگ ونڈوز استعمال کرتے ہیں، ونڈوز 10، ونڈوز 8، ونڈوز 7، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ آپریٹنگ سسٹمز ہیں. اسی طرح ونڈوز کے علاوہ اور بھی آپریٹنگ سسٹم ہیں. جو ایپل کے کمپیوٹرز ہیں ان پہ میک ہوتا ہے. پھر اسی طرح لینکس کے آپریٹنگ سسٹمز ہیں، اوبنٹو ہے، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ادر لینکس کے فلیورز ہیں. تو یہ سارے آپریٹنگ سسٹمز ہیں. اب ایسا آپریٹنگ سسٹم دیٹ انکلوڈ اسپیسیفک فنکشنز فار کنیکٹنگ کمپیوٹرز اینڈ ڈیوائسز انٹو اے لوکل ایریا نیٹورک. ایسا آپریٹنگ سسٹم جس کے اندر نیٹ ورکنگ کے خاص فیچرز موجود ہوں. مطلب وہ جو کنیکٹیوٹی ہے لین کے اوپر، لوکل ایریا نیٹ ورک کے اوپر، اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکے. تو ایسے آپریٹنگ سسٹم کو نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹمز کہتے ہیں. فار ایگزامپل سم آپریٹنگ سسٹم سچ ایز یونکس اینڈ میک او ایس ہیو نیٹ ورک فنکشنز بلٹ ان. جو یونکس ہے اور میک او ایس ہے، ان کے اندر تو بلٹ ان فنکشنز یہی ہوتے ہیں. لیکن جو ونڈوز ہے اس میں جو عام یوزر ہے، کلائنٹ یوزر ہے، اس کی ونڈوز الگ ہوتی ہے، اور جو سرور والی ونڈوز ہیں یا نیٹ ورک جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ سیپریٹ ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ٹرم صرف کسی بھی بیسک آپریٹنگ سسٹم میں اگر آپ نیٹ ورکنگ فیچرز ایڈ کر دیں تو اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. ایگزامپلس آف نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم اس میں دیکھیں مائکروسافٹ ونڈوز سرور 2019 ہے، سرور 2016، اور اس کے پہلے والے بھی ورژنز ہیں، لیکن چونکہ اب ہم صرف لیٹسٹ کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ یونکس ہے، لینکس اینڈ میک او ایس جو ہے آپ کا، یہ سارے نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم کی ایگزامپلز میں کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں؟ Network operating systems are based on a client or server architecture in which a server enables multiple clients to share resources. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر پہ بیس کرتے ہیں یہ، جس میں ایک سرور ہوتا ہے اور ملٹیپل اس کے کلائنٹس ہوتے ہیں، اور سرور کیا کرتا ہے؟ وہ کلائنٹس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ آپس میں ریسورسز شیئر کر سکیں، اپنا ڈیٹا شیئر کر سکیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں. So network operating system can also do the following. It can centrally manage network resources such as programs, data and devices.
یہ آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں بھی کہ جو سرور ہوتا ہے اس کے تھرو آپ سارے نیٹ ورک ریسورسز کو سینٹرلی مینیج کر سکتے ہیں، پروگرامز کو مینیج کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو، اور ڈفرینٹ ڈیوائسز جو کہ نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہیں ان کو آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ یو کین سیکیور ایکسیس ٹو اے نیٹ ورک، جو نیٹ ورک کی ایکسیس ہے اس کی سیکیورٹی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یو کین الاؤ ریموٹ یوزرز ٹو کنیکٹ ٹو اے نیٹ ورک، جو دور بیٹھے ہوئے یوزرز ان کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ نیٹ ورک تک کیسے کنیکٹ کریں۔ اس کے علاوہ یو کین الاؤ یوزرز ٹو کنیکٹ ٹو ادر نیٹ ورکس لائک انٹرنیٹ، آپ انٹرنیٹ سے بھی کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ یو کین بیک اپ ڈیٹا اینڈ انشور اٹس اویلیبلٹی، ڈیٹا بیک اپ کا کام بھی کر سکتے ہیں اور انشور کریں کہ وہ جب چاہیے ہو وہ اویلیبل ہو۔ اسی طرح یو کین الاؤ فار سمپل ایڈیشنز آف کلائنٹس اینڈ ریسورسز، یو کین مانیٹر دا اسٹیٹس اینڈ فنکشنالٹی آف نیٹ ورک ایلیمنٹس، یو کین ڈسٹریبیوٹ پروگرامس اینڈ سافٹ ویئر اپڈیٹس ٹو دا کلائنٹس اینڈ انشور ایفیشینٹ یوز آف سرورز کیپیبلٹیز۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ ایک نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم کی مدد سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ جتنے یہ فنکشن ہم نے پڑھے تو ان کے لیے جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر ونڈوز ہے تو ونڈوز سرور ایڈیشن ہونا ضروری ہے۔ جو عام ہوم پی سی والی ونڈو ہے یہ اس کام کے لیے نارملی نہیں بنی ہوتی۔ نیکسٹ وی موو آن ٹو دی انٹرنیٹ۔ واٹ از انٹرنیٹ؟ So internet is a global network of computer networks utilizing a suite of protocols called TCP/IP. TCP stands for Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol. So it is a suite of protocols called TCP/IP that supports interconnection of a number of different computer networks. Internet basically بہت سے کمپیوٹر نیٹ ورکس کا مجموعہ ہے، بہت سے کمپیوٹر نیٹ ورکس کا ایڈیشن ہے۔ تو سارے کمپیوٹر نیٹ ورکس جو دنیا کے ہیں وہ آپس میں مل کے ایک جو بڑا نیٹ ورک بناتے ہیں اس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کورز لارج انٹرنیشنل وائڈ ایریا نیٹ ورکس، اس میں سارے وائڈ ایریا نیٹ ورکس بھی آ جاتے ہیں، ایز ویل ایز اسمالر لوکل ایریا نیٹ ورکس اینڈ انڈیویجول کمپیوٹرز کنیکٹیڈ ٹو دی انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ۔ تو اس کے اندر جو وائڈ ایریا نیٹ ورکس ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، آپ کے لوکل ایریا نیٹ ورکس بھی آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی انڈیویجول کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں جو کہ انٹرنیٹ تک جن کی رسائی ہے وہ سارے انٹرنیٹ کا حصہ ہیں۔ سو دی انٹرنیٹ سپورٹس کمیونیکیشن اینڈ شیئرنگ آف ڈیٹا اینڈ آفرز واسٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن تھرو اے ورائٹی آف سروسز اینڈ ٹولز۔ انٹرنیٹ جو ہے یہ کمیونیکیشن اور شیئرنگ آف ڈیٹا کا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے مختلف سروسز اور ٹولز کی مدد سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ آر دا میجر انٹرنیٹ ٹولز اینڈ سروسز۔ جو میجر انٹرنیٹ کے ٹولز ہیں اور سروسز ہیں وہ کیا ہیں؟ انٹرنیٹ پہ آپ جو چیز مینلی استعمال کرتے ہیں وہ اس جگہ پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اب سب سے زیادہ جو کامنلی انٹرنیٹ پہ چیز استعمال کی جاتی ہے دیٹ از دی الیکٹرانک میل۔ آپ کسی کو ای میل بھیج سکتے ہیں جس کے اندر آپ ریٹن ٹیکسٹ بھی بھیج سکتے ہیں، آپ امیجز بھیج سکتے ہیں، اٹیچمنٹس کے طور پہ ڈفرینٹ فائلز بھیج سکتے ہیں، تو اس کو ای میل کہتے ہیں۔ دین دیر آر سوشل نیٹ ورکس، وی ہیو انسٹنٹ میسیجنگ ایپس، وی ہیو ٹیل نیٹ، فاسٹ فائل ٹرانسفر پروٹوکول اینڈ دی ورلڈ وائڈ ویب۔ سو یہ ساری ڈفرینٹ انٹرنیٹ کے ٹولز ہیں، ان کو اب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ای میل۔ اٹ از دی موسٹ پاپولر یوز آف دی انٹرنیٹ۔ سو آپ کو پتہ کہ بہت ساری ای میل سروسز آپ کو فری میں اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، فار ایگزامپل یاہو میل، جی میل، ہاٹ میل، آؤٹ لک ایٹسیٹرا۔ سو آپ ان میں سے کسی بھی سروس کا فری میں ایک اکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں اینڈ یو کین اسٹارٹ یوزنگ ای میل سروس۔ ای میل کے لیے آپ کا جو ویلڈ ای میل ایڈریس ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اور ویلڈ ای میل کا کیا مطلب ہے کہ جس میں ایک یوزر نیم ہوتا ہے، ایک ڈومین نیم ہوتا ہے اور درمیان میں @ کا سائن ہوتا ہے۔ مطلب کوئی بھی ای میل ایڈریس اگر آپ کو ویلڈ یا ٹھیک ای میل ایڈریس لکھنا ہے تو اس کے لیے ایک یوزر نیم ہوگا لائک ABC ہیئر، اینڈ دین دیر ول بی @ آف سائن اینڈ دین there will be the domain name. So domain name mail.com، like اگر آپ gmail.com کر دیں
یا hotmail.com، تو یہ ان کے اسپیسیفک ڈومین نیمز ہو جائیں گے. تو شروع میں اس کا جو پہلا نیم ہوگا @ سے، اس کو یوزر نیم کہتے ہیں. تو کریکٹ ای میل ایڈریس ایسا ہوگا جس میں something@something.com اس طرح کا اسٹرکچر ہوگا جس کا. دین دیر آر سوشل نیٹورکس. سوشل نیٹورکنگ سروس کیا ہوتی ہے، یا اس کو سوشل میڈیا بھی کہتے ہیں. اٹ از این آن لائن پلیٹ فارم وچ پیپل یوز ٹو بلڈ سوشل نیٹورکس اور سوشل ریلیشن شپس ود ادر پیپل who share similar personal or career interests, activities, backgrounds اور real life connections. آپ اس میں دیکھیں کہ سوشل نیٹورکس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ پیپل ایک دوسرے سے سوشلائز ہوتے ہیں، نیٹورکس بناتے ہیں، ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرتے ہیں، کیریئرز، انٹرسٹ، ایکٹیویٹیز اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کی ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ لوگ یہ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آج کل فیس بک، ٹویٹر ایٹسٹرا یہ کیا ہیں، سوشل نیٹورکس ہیں. پھر اس میں کچھ ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جس طرح لنکڈ ان ہے. لنکڈ ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. وہ بیسیکلی کیریئر اورینٹڈ سوشل نیٹورک ہے، اور اس میں نارملی آپ انہی لوگوں کو صرف کنیکٹ یا ایڈ کر سکتے ہیں جن کو آپ کسی نہ کسی توسط سے جانتے ہوتے ہیں، یا کسی آرگنائزیشن میں آپ نے اکٹھے کام کیا ہو، یا کوئی آپ کا کنیکشن ہو. جبکہ فیس بک وغیرہ پہ تو یا ٹویٹر پہ آپ کسی کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ میسج سینڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ڈفرینٹ سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس ہیں جن کو آپ کلیکٹیولی سوشل میڈیا بھی کہتے ہیں. دین کمز دی انسٹنٹ میسیجنگ. انسٹنٹ میسیجنگ کا کیا مطلب، جو فوری طور پہ میسیج ایک دوسرے کو پہنچ جائے. اٹ الاؤز ریئل ٹائم ٹیکسٹ بیسڈ کمیونیکیشن تھرو دی انٹرنیٹ. اس میں ریئل ٹائم کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، مطلب اس وقت کے اندر جو آپ موجود ہیں، میں کسی کو میسیج سینڈ کر رہا ہوں، وہ بندہ آگے سے رپلائی کر رہا ہے، تو یہ ریئل ٹائم کمیونیکیشن ہے. ای میل میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ای میل کر دی تو شام کو جواب آ جائے، صبح جواب آ جائے، یا فوری طور پہ آ جائے، تو وہ ایک ڈفرینٹ میتھڈ ہے. لیکن جو انسٹنٹ میسیجنگ ہے، اس میں ریئل ٹائم کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں کچھ جو انسٹنٹ میسیجنگ اپلیکیشن ہیں دے یوز پش ٹیکنالوجی. اس پش ٹیکنالوجی اور زیادہ ریئل ٹائم ٹیکسٹ ہے. اس میں مطلب جب آپ ادھر ٹائپ کر رہے ہیں تو اگلے بندے کو وہ ٹائپنگ بھی نظر آ سکتی ہے، کریکٹر بائی کریکٹر. تو اس کو پش ٹیکنالوجی کہتے ہیں. لیکن اگر دوسرا طریقہ ہے کہ آپ پورا لفظ لکھ کے جب سینڈ کا بٹن دبائیں تب اگلے بندے کے پاس جائیں. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں نا ریئل ٹائم کمیونیکیشن کی ہیں. اور اس کے علاوہ جو مور ایڈوانسڈ انسٹنٹ میسیجنگ ایپس ہیں وہ فائل ٹرانسفر بھی سپورٹ کرتی ہیں، ہائپر لنکس بھی سینڈ کیے جا سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ وائس اوور آئی پی یعنی کہ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں، اور ویڈیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں. ایگزامپلس میں آ جاتا ہے اسکائپ ہے، فیس بک میسنجر، واٹس ایپ ایٹسٹرا. یہ ساری انسٹنٹ میسیجنگ ایپس ہیں. نیکسٹ از دا ٹیل نیٹ. اٹ از دا سروس دیٹ الاؤز ون کمپیوٹر ٹو ایکسیس another کمپیوٹر. اگر آپ کسی دوسرے کمپیوٹر کا ڈیسک ٹاپ ایکسیس کرنا چاہیں یا اس کو اپنے کمپیوٹر پہ اوپن کرنا چاہیں تو دین یو ول بی یوزنگ دی ٹیل نیٹ سروس. اینڈ اٹ انیبلز دا یوزر ٹو ایکسچینج ڈیٹا اینڈ ایشو کمانڈز آن دی ادر کمپیوٹر دا ٹیل نیٹ ہوسٹ. اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دوسرے کمپیوٹرز کے اوپر کمانڈز بھی بھیج سکتے ہیں. مطلب دوسرے کمپیوٹر کو آپ ایک طرح کا بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیل نیٹ سروس کہلاتی ہے. اس میں ایسے ہو سکتا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لینکس کا کوئی کمپیوٹر ہے، یوبنٹو یا کوئی اور اس پہ آپریٹنگ سسٹم ہے، اور ہم ونڈو والے کمپیوٹر سے اس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کوئی ٹیل نیٹ کی سروس استعمال کرتے ہیں، لائک پٹی، PUTTY. یہ پٹی ایک ٹول ہے جو کہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ کسی بھی یونکس بیسڈ کمپیوٹر کو ونڈوز پہ ایکسیس کر پائیں اور اس پہ کمانڈز بھیج سکیں. سو اٹ از مینلی یوز بائی لائبریریز ٹو الاؤ ایکسیس ٹو انفارمیشن اسٹورڈ ان دیئر کمپیوٹرز. تو لائبریریز وغیرہ بھی استعمال کرتی ہیں سروس کو کہ وہ اپنے کمپیوٹرز پہ جو انفارمیشن اسٹورڈ ہے اس کو دوسرے لوگوں کو الاؤ کر سکیں. دا نیکسٹ از فائل ٹرانسفر پروٹوکول. فائل ٹرانسفر پروٹوکول also called as FTP. It allows the transfer or copying of files from one computer to another. اس میں آپ بیسیکلی فائلز کاپی کر سکتے ہیں کسی بھی کمپیوٹر سے تھرو آؤٹ آن دا انٹرنیٹ. مطلب ایک کمپیوٹر دوسرے کنٹری کے اندر ہے، آپ اس سے فائلیں اپنے پاس کاپی کر لیں، جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنا کہتے ہیں. مطلب آپ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، لیٹ سے کوئی PDF ہے، تو وہ ایکچولی ہوسٹڈ کہاں پہ ہے، کسی دوسرے کنٹری میں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ گوگل کے سرور سے
کوئی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ جو ہوسٹنگ ہے اس کی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہے اور آپ وہ فائل ڈائریکٹ اپنے کمپیوٹر میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو ول بی یوزنگ دی فائل ٹرانسفر پروٹوکول. So it is ideal for procuring or sending files to a remote computer. There are many FTP programs which are available freely and modern browsers have built-in FTP capabilities. جو modern browsers ہیں like Google Chrome ہے, Internet Explorer یا Microsoft Edge, Mozilla Firefox, یہ جو modern browsers ہیں ان کے اندر FTP کی built-in capabilities ہوتی ہیں, مطلب یہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول کو سپورٹ کرتے ہیں. Next is the World Wide Web. World Wide Web was invented in 1991 by Tim Berners-Lee. The web is the fastest growing internet service. سب سے زیادہ فاسٹسٹ جو سروس جس نے گروتھ کی ہے دیٹ از دا ورلڈ وائڈ ویب. اس کی بیسس کیا ہے؟ اٹ از بیسڈ آن HTML لینگویج. HTML کیا ہے؟ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. یہ لینگویج کا نام ہے. اینڈ اٹ الاؤز یوزرز ٹو ایکسیس ڈیٹا ان دی ملٹی میڈیا فارمیٹ. مطلب اس کے اندر آپ جو یوزرز ہیں وہ ملٹی میڈیا فارمیٹ میں ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں, یعنی کہ وہ ویڈیوز, امیجز, اینیمیشنز, ٹیکسٹ سارا کچھ ایک ہی جگہ پہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو اس میں ویڈیو بھی ہوتی ہے, اس میں ٹیکسٹ بھی ہوتی ہے, اس میں جو موونگ اینیمیشنز یا گف ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے جو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے وہ یہ ساری چیزیں سپورٹ کرتی ہے. اور جو سمپلیسٹ یونٹ ہے کسی ورلڈ وائڈ ویب کا دیٹ از ویب پیج. کوئی ایک پیج یا ڈاکیومنٹ جو HTML فارمیٹ میں انکوڈ ہوا ہو اور جس کو کسی براؤزر کے تھرو آپ ایکسیس کر پائیں اس کو ویب پیج کہیں گے. اور بہت سارے ویب پیجز مل کے ایک ویب سائٹ بناتے ہیں جس پہ وہ آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں اور ان کے لنکس دیے ہوتے ہیں. آپ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دوسرے پیج پہ پہنچ جاتے ہیں. HTML links contents of a web page to each other as well as to other web pages through a hyperlink. اب جو HTML کے اندر ایک لنک ہوتا ہے جس پہ آپ کلک کر کے دوسری ویب سائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں یا اسی ویب سائٹ کے دوسرے پیج پہ پہنچ جاتے ہیں, اس لنک کو ہائپر لنک کہتے ہیں. ہائپر لنک کے تھرو آپ ڈفرینٹ ویب سائٹس کو یا ویب پیجز کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. سو اینڈ دین ایچ پیج ہیز این ایڈریس, a uniform resource locator. اس کو URL بھی بولتے ہیں. ہر جو ویب پیج ہے جس کا ایڈریس ہوتا ہے وہ URL ہوتا ہے اور اس ایڈریس کی مدد سے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی آن دی انٹرنیٹ. اس ایڈریس کو ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے آفٹر اسٹڈینگ دا ہسٹری آف دی انٹرنیٹ. So what is the history of the internet? We are going to discuss it very briefly. Internet grew from ARPANET, the first computer network designed for the Advanced Research Projects Agency of the US Department of Defense. جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے سب سے پہلے ایک نیٹ ورک سٹارٹ کیا جو ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی تھی ان کی, اس کے لیے. اور اٹ اسپانسرڈ ریسرچ آن انٹر کنیکٹنگ جیوگرافیکلی ریموٹ کمپیوٹرز ٹو الاؤ کمیونیکیشن اینڈ شیئرنگ آف ڈیٹا اینڈ ریسورسز. تو جو ARPA کا اسپانسرڈ پروجیکٹ تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ جو جیوگرافیکلی ریموٹ کمپیوٹرز ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ جو کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں ان کو ایسے کنیکٹ کریں کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں اور ڈیٹا شیئر کر سکیں اور ریسورسز بھی شیئر کر سکیں. تو یہ اس کا بیسک پرپز تھا. اور اس کے علاوہ اس کا یہ بھی پرپز تھا کہ اگر کوئی اس مطلب یہ جو نیٹ ورک ایک بنایا جائے مختلف کمپیوٹرز کا, کوئی ایک کمپیوٹر بیچ میں خراب بھی ہو جائے سٹل باقی اس سے افیکٹ نہ ہوں, باقی پارٹس نیٹ ورک کے چلتے رہیں اور اس طرح کے کمیونیکیشن نیٹ ورک ڈیزائن کیا جائے. سو ان کی جو ارلیسٹ ڈیولپمنٹ تھی دیٹ پرووڈ سگنیفیکنٹ ٹو دی سکسیس آف ARPANET and which later on became the internet were packet switching and TCP/IP. سب سے زیادہ ان کی جو significant success تھی that was TCP/IP protocols. ان پروٹوکولز کو ARPANET نے ڈیولپ کیا جس کی مدد سے بعد میں انٹرنیٹ کی بنیاد بڑھی. Packet switching involves digital systems that transmit data in small packets that use the best current path to their destination. TCP/IP میں ڈیٹا کے پیکٹس بنائے جاتے ہیں اور ان کو ان کا پاتھ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے, جس کی مدد سے وہ ڈیٹا
ڈفرینٹ کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. سو TCP/IP is the core internet protocol that allows computers to communicate with each other. تو TCP/IP ہی بیسیکلی وہ پروٹوکول ہے جس کی مدد سے کمپیوٹرز آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جب یہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے اس تجربے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کمپیوٹرز آپس میں انٹر کنیکٹ ہو سکتے ہیں, تو اس سے پھر ایکیڈیمک کمیونٹی نے بھی اپنا ایک ریسرچ نیٹ ورک سٹارٹ کیا. تو جو ایکیڈیمک کمیونٹی نے اپنا ریسرچ نیٹ ورک سٹارٹ کیا اس کو NSF نیٹ کا نام دیا گیا, اینڈ اٹ واز کریٹڈ فار دی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن. جو اس نیٹ ورک کا کیا مقصد تھا, جس طرح جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ والوں نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا تھا, تو انہوں نے سارے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز اور ریسرچ آرگنائزیشنز تھی جو نارتھ امریکہ کی, ان کو آپس میں کنیکٹ کیا یوزنگ دس نیٹ ورک ٹیکنیک. اس کے علاوہ یورپ اور دوسرے کنٹریز کے نیٹ ورک بھی NSF نیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیے گئے, اور یہی ایکچولی جو انٹرنیٹ کی بیک بون تھی وہ بنی اور اس کی بنیاد بنی کہ جب یہ مختلف نیٹ ورکس آپس میں کنیکٹ ہوئے تو انٹرنیٹ کیا ہے, دیٹ از بیسیکلی اے کلیکشن آف مینی ڈفرینٹ نیٹ ورکس. سو ARPA نیٹ جو ہے وہ ڈی کمیشن ہو گیا بہت جلد, اور جو انٹرنیٹ کی مینجمنٹ کی ذمہ داری تھی وہ NSF نیٹ کو سونپ دی گئی. اور اس کی جو ریسٹرکشن تھی پہلے, چونکہ وہ ڈیفنس کے پاس تھا تو اس پہ ریسٹرکشن تھی کہ یہ کمرشلی استعمال نہیں ہو سکتا, یہ ریسٹرکشن بھی ختم کر دی گئی. اور پھر جو ورلڈ وائڈ ویب تھی وہ ایمرج ہوئی, اور جو اس کے بعد جو انٹرنیٹ کی گروتھ ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا. سو NSF نیٹ جو تھا that reverts back to a research project, leaving the internet in commercial hands and its management to independent organizations. تو اس طرح کیا ہوا کہ جو NSF نیٹ تھا یہ واپس ریسرچ پروجیکٹ کے پاس چلا گیا, اور جو انٹرنیٹ تھا وہ کمرشل ہینڈز میں آ گیا چونکہ اس کی کمرشلائزیشن الاؤ ہو گئی, اور پھر اس پہ مزید کمرشلی اس کی گروتھ بھی ہوئی, اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی, اس پہ کمرشل ایکٹیویٹیز بھی سٹارٹ ہو گئیں. So internet started as a military network called ARPA net, which was involved in networking research. اور یہ سمری کے طور پہ آپ دیکھیں کہ لیٹر آن یہ یونیورسٹیز تک پھیلا, بزنسز تک پہنچا, اور پھر انڈیویجولز تک پہنچا. اینڈ ٹوڈے دا انٹرنیٹ از آلسو ریفر ٹو ایز دی نیٹ انفارمیشن سپر ہائی وے یا سائبر اسپیس, یہ اس کے ڈفرینٹ نام ہیں. تو انٹرنیٹ کی یہ جو اسٹوری تھی یا ہسٹری تھی کہ وہ کس طرح سے سٹارٹ ہوا, اور آج جو ہے وہ تقریباً ہر انڈیویجول تک انٹرنیٹ کی ایکسیس پہنچ چکی ہے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ دی ہسٹری آف انٹرنیٹ. اور اس سے جو اب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ ایکچولی ورک کیسے کرتا ہے, کمپیوٹر آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں, وہ کیا پروٹوکولز ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھنا یا سمجھنا ضروری ہے, جن کی مدد سے آپ انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن کو سمجھ سکتے ہیں. سو دیٹ واز آل اباؤٹ دس لیکچر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.